बात करेंगे चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाली पहली अफगान चाइना पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग की। तीनों ममालिक के वज़राए खारजा ने ताल्लुकात बेहतर करने, ताउन बढ़ाने और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन करने पर जोर दिया। इजलास के बाद जारी किए गए एलामिये के मुताबिक तीनों ममालिक के वज़रा ने अफगान तालिबान से कहा है कि वो जल्द अज जल्द पीस प्रोसेस का हिस्सा बने। उसके बाद बात करेंगे भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के अहले खाना की, जिन्होंने कल इस्लामाबाद में कुलभूषण यादव से मुलाकात की थी। आज उन्होंने दिल्ली में भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज और वजारत खारजा के दीगर हुकाम से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मुलाकात सख्त माहौल में करवाई गई। वालदा को अपने बेटे से मराठी में बात करने की इजाजत नहीं दी गई और उनकी अहलिया को भी जूते वापस न किए गए। और आखिर में बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिन्होंने आज लाहौर में अपनी जमात के सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब किया। नवाज शरीफ का कहना था कि 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज को तारीखी कामयाबी होगी। मरियम नवाज ने भी सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब किया और उनका कहना था कि उनके मुखालफीन मुस्लिम लीग नवाज की सोशल मीडिया कुव्वत से डरते हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा बीबी, सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि खबर चल रही है। आपकी ड्यूटी लगाई थी, कैसी बातें करते हैं लगाई। प्लीज गलत तासुर ना दें लोगों ना को। करें ना बुढ़ापे में जो मैं एक स्टोरी कवर करना चाह रही थी मगर उसकी डिटेल अभी पूरी हमारे पास नहीं थी, तो अगर आपके पास है कोई मालूमात तो बता दीजिए। आपने तो यही और क्या कहा जाता है कि जाके पानी ला। मैंने कहा बॉस अगर पता चले तो बता दीजिएगा ना, मतलब डोंट गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन। बहरहाल चलें, बहरहाल मैं कैसे लगा सकती हूँ आज जो कुर्रम एजेंसी में ड्रोन स्ट्राइक हुई है जिसमें एक गाड़ी पर हमला हुआ है, कहा जा रहा है कि नाम नहाद हक्कानी नेटवर्क के को 2 अफराद उसमें मारे गए। आपको बुनियादी तौर पर इस खबर में इंटरेस्ट ये था कि चूँकि हमारे एयर चीफ साहब कुछ दिन पहले ये कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे ड्रोन आएगा तो अब हम उसको गिरा, अमरीकी भी हो तो ठीक। बिल्कुल, तो वो फिर ड्रोन हम अब ये कि मालूम ये करना ज़रूरी हुआ कि क्या ये हमारी टेरिटरी पे गिरा या उधर गिरा, क्योंकि जितनी भी रिपोर्टिंग थी वो कहते हैं पाक अफगान सरहद के करीब, और कोई उस पर मजीद डिटेल कुछ लोग कह रहे थे कुर्रम एजेंसी में है, लेकिन बाकी कंफर्म नहीं हुआ। अब ये कि कुर्रम एजेंसी भी है, कुर्रम एजेंसी का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसे मटा संगर कहते हैं, ठीक। अब ये पहाड़ी इलाके हैं, वो ऐसे यानी कि छोटे 1-2 गज के नहीं होते, फैले हुए ये पहाड़ होते। यहाँ पर मकबल कौम रहती है, ओके, और मकबल कौम जो है वो सरहद के दोनों अतराफ में रहती है, ठीक। अब ये बात दुरुस्त कि ये मटा संगर में हुआ, यानी उस पूरे इलाके में हुआ, इसीलिए हर न्यूज़ एजेंसी ये लिख रही है कि नियर पाक अफगान बॉर्डर, ठीक। अच्छा, अब इसमें चूंकि क्लियर तो डिमार्केशन है नहीं, इसमें हौस गढ़ी जिसे गुजर गढ़ी भी कुछ लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, ये इलाका जो है ये अफगान सरहद का है कैटेगोरिकली। यहीं पर इसी इलाके से निकल के वो जिसमें कनेडियन, हाँ, वो कहीं पकड़ेगा, वो जब हमारी टेरिटरी में आए थे तो उनको हुआ था। हमारी जो चेक पोस्ट है एफसी की, सो हम चूंकि ऐसी क्लियर कट डिमार्केशन पहाड़ी इलाके में नहीं होती, तो हमारी चेक पोस्ट जो है एफसी की वो है खरलाची, ओके। तो हम उसूली तौर पर अपना इलाका जो है वो वहां से काउंट करेंगे, अपनी चेक पॉइंट से, ठीक है, ओके, ठीक, फाइन, दैट्स फेयर। तो अभी तक जो मैंने इधर उधर मालूम किया है वो कह रहे हैं कि जी खरलाची यानी जहां पर के हमारी एफसी की पोस्ट है उसके उस तरफ हुआ है, इस तरफ नहीं, ठीक।
تو ہے وہ کون لوگ کیا ہے نہیں. اگر تو اس میں یہ ہے نا, اگر دوسری بات ہوتی تو بھی پھر ہم اس کو لنک کر سکتے تھے نا. کل جو ہم نے امریکی نائب صدر کا بتایا کہ جی اچھا پھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا, اور لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ وہی ہے. اور یہاں پر 18 دسمبر کو بھی ہوا تھا اسی علاقے میں. اس میں وہ جو 2-3 ایک کے بعد دوسرے ایک دم سے وہ ہو گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی دسمبر ہی کی 18 دسمبر کو آخری ہوا. تو یہ علاقہ فی الوقت جو ہے وہ وہی نظر آ رہا ہے کہ مٹا ساگر کا وہ علاقہ ہے جس کو ہم افغان ایریا ہی شمار کریں گے رادر دین لاس. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کل جن خدشات کا اظہار کر رہے تھے وہ اپنی جگہ وہ موجود ہیں, وہ ویسے بھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بد نصیبی یہ بھی ہے کہ ابھی میرے پاس کو فوٹیجائی گلگت بلتستان سے وہ جو ہر طرف سے قافلے آ رہے ہیں ٹیکس والے. جی میں ایک قافلے کی مجھے انتہائی ذمہ دار ذریعے سے آئی ہے, ہر اضلاع سے, ضلع سے, 6 دن سے ہو رہا ہے. جی اور ہم نے وہ پہلے اٹھایا تھا لیکن اس کے بعد پھر ہم سے بھی وہ رہ گئی سٹوری 6 دن میں. جی ابھی تک. حالانکہ اس وقت مجھے آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب میٹنگ بھی ہوئی, انہوں نے کب تو معاملہ حل ہو گیا, آل آف دیٹ. پھر بھی یہ ہے نا, دس از ویری بیڈ. کیوں ہمارا پرابلم کیا ہو گیا ہے, یہی میں رو رہا ہوں نا. آج صبح سے کہانی ایک ہے نواز شریف صاحب کی تقریر, دوسرا یہ کہ عمران صاحب کی طاہر القادری سے ملاقات تھی. اب یہ کہ جی نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر کیوں ایسی ہنگامہ انگیز تقریر کر دی, اور کیا کریں, کیا عمران صاحب اور طاہر القادری مل کر تم پہلے اعلان کر چکے ہیں اس میں, do we need to question that again. وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں مطلب وہ تو ساتھ ہی ہیں. اب اگر آپ 8 اور 9 کے سیگمنٹ میں یہ بات ڈسکس نہ کریں تو آپ کو بے وقوف نہیں وہ آج ٹویٹر پہ آپ کے اتنے وہ آپ نے کہا نا, آپ ہمیشہ اس قسم کا مذاق کر دیتے ہیں کہ گلمین اجازت دے گی تو ہم اس پہ بات کریں گے. تو مطلب آپ کے چاہنے والے انہوں نے کہا جی ان کو تو کوئی مسئلہ ہی ہے نواز شریف سے, وہ تو کبھی ڈسکس ہی نہیں کرنے دیں گی. بس انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, بارڈر پہ ڈرون حملوں کی آ رہی ہیں, چلیں اچھا ہوا آپ نے کلیریفائی کر دیا, لوگوں کو پڑی ہوئی جی نواز شریف کو آپ ڈسکس کریں. مریم نواز بہتر سپیکر ہیں یا حمزہ نواز بہتر تقریر کرتے ہیں, اس پہ آپ بڑی اچھی بھرپور ڈیبیٹ کریں. بول پاکستان میں پتہ نہیں یہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہے. تقریر جو ہے وہ میں نے کہا ہرگز اتفاق کس کی, حمزہ شہباز. اس موضوع کو میں ضرور ڈسکس کروں گا. کون سا والا بس, یہ جو نواز شریف والا ہے کر لیں گے. نہیں اگر لوگ چاہتے ہیں میں کر لوں گا, ضرور کر لوں گا, لیکن میں قطعی ایک دوسرے اینگل سے کروں. اوکے چلیں, فیر ہے, میرا وعدہ ہے بالکل کریں گے. اگر لوگ, ظاہر ہے ہم یہ پروگرام لوگوں کے لیے کرتے ہیں, تو اگر لوگوں کی خواہش ہے تو ضرور ان کا بھی تو کچھ کرنا چاہیے. اتنے عقل کل ہم بھی نہیں ہیں. نہیں لیکن میری ذاتی جو پریشانی بیچارے جس کے بارے میں وہی نا, تو یہ بھی تو پاکستانی ہے نا, یہ بھی میرے لوگ ہیں. 6 دن ہیں, سردیاں ہیں, سردیاں میں گھروں سے نکل کر وہ کر رہے ہیں, تو ہم اگر اس کو نہیں دکھا پاتے تو میں کس منہ سے کہوں یہ بول پاکستان ہے. اس کو بول لاہور کر دوں یا بول پنجاب کر دوں یا بول میجر پولیٹیکل پارٹیز کر دوں, یہی ہے نا پرفیکٹلی فیئر. لیکن بہرحال مجھے اس وقت سب سے زیادہ شدت سے جس بات پہ پریشان کر رکھا ہے, آپ کو یاد ہوگا کل میں نے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہی آپ کو کہا, میں نے کہا گلمین ہم کتنے بد نصیب ہیں, آج کرسمس کا دن ہے. اس دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے آج کہ یار یہ جو ہم نے اپنے پرچم میں سفید پورشن لگا رکھا ہے, تو کیا ہم اس کا واقعی احترام کرتے ہیں. ساتھ ہی کرسمس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اس ملک بنانے والے کی جس کے پرچم کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی سالگرہ کا دن بھی ہے. تو اس سالگرہ کے حوالے سے ہم یہ سوالات اٹھائیں اپنے آپ سے. سول سرچنگ کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا تھا کہ بھائی قائد اعظم نے کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے, اور کیا ہم وہ پاکستان دے پائے ہیں یا نہیں. یہ لیکن صبح شروع ہوئی کلبھوشن نیلی ساڑی فلانا. میں نے اسی وقت یہ کہا کہ یار یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ بھئی یہ نصرت جاوید نے کس رنگ کا کوٹ پہن رکھا ہے. اس میں بتانے والی کیا میں جو بات جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ملاقات کروائی گئی ہے, کیا اس ملاقات کروانے کے پیچھے
کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی؟ بیک ڈور اگر نہیں ہوئی تو ریگولر ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے اس ملاقات کا کوئی باقاعدہ کوریوگراف کیا گیا؟ ہاں کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، بالکل صحیح۔ ساتھ ہی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ آج کے دور میں جبکہ یہ 24/7 ٹیلی ویژن ہے اور ٹیلی ویژن کا میڈیم، میں نے کل بھی کہا کہ ایڈیٹ باکس، کہ یہ سفارتکاری کے پیچیدہ معاملات کو بھی ایسے کرتا ہے کہ جیسے فٹ بال کا میچ ہے، ایک ٹیم، اس ٹیم نے یہ کیا، وہ دوسری یہ، اور یہ دو ایسے ممالک میں بات ہے جن کی کشیدگی درینہ ہے اور جن میں اگر فرکشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو خدا نخواستہ ایٹمی جنگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت سوچ سمجھ کر، وہ ٹیلی ویژن پر تو ہم بیٹھ کے ہم تو ایسے کہ جیسے یہ تو یعنی میچ ہو رہا ہے نا فٹ بال کا، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا، اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں، اس جنونیت کا آغاز چونکہ پہلے وہاں سے ہوا، کارگل کے دنوں سے شروع ہو گیا، میں نے کل ہی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر اس کو پراپرلی کوریوگراف نہیں کیا گیا تو ہم نے جو اپنے تئیں اور رائٹفلی سو انسانی بنیادوں پر، کبھی ایک آدمی ہے جس کے کریڈینشلز صرف اسی وجہ سے یہی کافی ہے کہ ایک آدمی دوسرے مذہب کا ہوتے ہوئے مسلم نام کے ساتھ، انڈین پاسپورٹ کے ساتھ، چاہ بہار میں مرکز بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس کے باوجود آپ دیکھو نا کل جیسے ہمارے بہت سارے پاکستانی اس بات میں ناراض تھے، کیوں ان کو ملنے کی اجازت ہی کیوں دی گئی؟ ہاں یہ بھی بات بہت سارے لوگوں کا، بلکہ اور بھی فون بہت تھے کہ کیوں بھائی آپ کیوں اس کو اجازت دی؟ اچھا، کل آپ کے سامنے ہمیں بھی جو کوئٹہ سے آیا کہ جی کہ وہاں وہ اجازت دیتے ہیں، کئی لوگوں کو یاد آیا کہ افضل گرو، نہیں بالکل اس کو پھانسی دے دی گئی تو اس کو تو نہیں اس کے عزیز و اقارب سے ملوایا گیا، حریت رہنماؤں کی نظر بندی کی بات کی گئی کہ ان لوگوں کا کیا اس کو سارے کب پھانسی دینے کے بعد اس کی لاش کو جو ہے اس کے ورثاء کے حوالے بھی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں بار بار اپنے سننے والوں کو یہی کہتا رہا کہ بھئی جب دو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں تو بہت سارے کنسٹرینٹس بس بیک ڈور والا سوال کا تو جواب آج ان کی سٹیٹمنٹ سے میرے خیال میں مل ہی جانا چاہیے تھا کہ نو، اگر مطلب ہوئی ہوتی تو یہ ہوتا، پھر وہ بریک کی بات کر رہا ہے، بریک کے بعد چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس ساری قصے پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_۔ میں کل بھی یہ عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کہ چونکہ ہمیں ہمارے رپورٹر حضرات نے تو آنکھوں دیکھا حال سنایا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ کون سے رنگ کی گاڑی تھی اور کون سی، میں نے کہا کہ بھائی دونوں ملکوں کے جو ٹیلی ویژن ہیں وہ جس انداز میں پیچیدہ ڈپلومیٹک معاملات کو کور کرتے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ بغیر میڈیا ہائپ بنائے یہ ملاقات کروا دی جاتی، ملاقات ہو جاتی، اس کے آخر میں ہماری حکومت ایک تصویر جاری کر سکتی تھی اور ایک پریس ریلیز ہوتی جس میں کہا جاتا کہ جی انسانی بنیادوں پر ہم نے یہ ملاقات۔ لائیو ٹویٹ کر رہے تھے ہمارے ترجمان دفتر خارجہ اس وقت، یہ دیکھیں بیٹھے میں کتنے مزے میں، یہ دیکھیں تو یہی ہوگا۔ میں تو عرض سے کر رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں، اور میں نے کل ہی خبردار کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ کل تو میں نے اس کی تھوڑی سی اس کا دیکھا تھا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، لیکن لاہور سے کال پہلے لے لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ نصرت صاحب، ساجد لاہور سے ایک دفعہ پھر۔ جی ساجد صاحب جی۔ کلبھوشن کے اوپر بہت شور مچا ہوا تھا، مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، اور یہ جو ملاقات کروائی گئی اس میں گنجائشیں رکھی گئی دوبارہ سے یہ آخری ملاقات۔ نہیں تو آپ اس سے کیا مطلب؟ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں یہ پوری گیم ہے اور یہ جو پولیٹیکل
فورسز کو جس طرح سے میلیگنائن کیا جا رہا ہے. اچھا نہیں خیر جی، اس میں دیکھیے صاف بات ہے کہ وہ میں سمجھ گیا کہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب تھے تو اس وقت سلسلے میں اور ہماری پوسٹنگ تھی، اب ہم تھوڑی سی انسانی ہمدردی وغیرہ دیکھنے میں آ گئے. دیکھیے یہ تمام معاملات اپنی جگہ پہ. بیسک قصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک مقصد کی خاطر، میں کل گلمینے سے بار بار پوچھتا رہا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ what are we getting out of it. I have no idea. اور آپ اور میں ہم نے اپنے دوستوں کی جانب سے انہوں نے ہمیں یہ فیصلہ آباد سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، محمد ندیم ملک بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی بھیا. اچھا انوش صاحب، میں وہ تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کل ہمارے تمام میڈیا چینل پہ وہ سارا دن ایپیسوڈ چلتی رہی ہے کلبھوشن کی. جی لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ کسی میڈیا چینل پہ کل کے دن ہی کوئی وہ کرنل حبیب صاحب کا بھی ذکر ہوتا جو یہاں سے نیپال گئے تھے اور پھر وہاں سے لاپتہ ہو گئے یا لاپتہ کر دیے گئے. جی وہ دیکھیے ان کا ذکر تو ہے نا. دیکھیں اب یہی ہم لوگ تھوڑی سی اب زیادتی کرتے ہیں نا سر، کہ ابھی تک تو یہ طے نہیں ہوا. ہمیں شدید شبہ ہے، ہمیں کوئی بھی پاکستانی جو تھوڑا بہت اخبارات وغیرہ دیکھتا ہے اسے شبہ ہے کہ ان کرنل صاحب کو نیپال بلوا کر کسی طرح گھیر گھار کے تو بھارت نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. لیکن یہ ہمارا شبہ ہے. اب اس کیس میں اور سر اس کیس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر تو ہم نے باقاعدہ اس کی گرفتاری کے بعد یہ اعلان کیا کہ یہ بندہ ہے، یہ رو کا ایجنٹ ہے، یہ اس کا سروس نمبر ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس نے مندرجہ ذیل اعترافی بیانات دیے ہیں. ان بیانات کی روشنی میں اس پر مقدمہ چلا. مقدمہ چلانے کے بعد اس کو سزا بھی سنا دی گئی. اس کے بعد بھارت جو ہے اسی قصے کو لے کر عالمی عدالت انصاف میں بھی جا چکا ہے. دری اسنا جو ہے وہ کہہ رہا تھا جی کہ میں نے اپنی بیوی اور ماں سے ملنا ہے. تو ہم نے غالباً یہ سوچا کہ ٹھیک ہے ہم یہ ملاقات کروا دیں تو فائن، اس کے جرائم اپنی جگہ پہ، تو انسانی بنیادوں پر 25 دسمبر کے دن. لیکن یہ ایک اچھا، اگر جس طرح میں سوچ رہا ہوں، اگر صرف اسی طرح سوچ کر بھی کیا گیا تو میری شکایت یہ ہے کہ اس کو مناسب انداز میں کوریوگراف نہیں کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بھارت کو اب ایک اپنی کہانی اس نے بنا لی ہے کہ صاحب ایک تو دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اگر میں پاکستان حکومت کا یعنی ترجمان ہوں تو میں ان سب میں سے 90% سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں. لیکن بہرحال بریک ہے. آپ کیا چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی لاجک کو اور خاص طور پر جس طرح اس ٹیلی ویژن نے لوگوں کے ذہنوں کو پوائسنس بنا دیا ہے، وہ ذہن میں رکھے بغیر کوریوگرافی جو کچھ کیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے اچھا بھلا جو جسچر تھا اٹ وینٹ انٹو وین. یس کمپلیٹلی. نیکی کر کے دریا میں نہیں بلکہ وہ نہیں، یہ تھوڑی بہتر میڈیا ہینڈلنگ ہماری طرف سے بھی ہو سکتی تھی. ایک طرف. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ وہاں پہ شور اتنا مچا کہ ایک تو یہ چلو جی یہ وزارت خارجہ کے ترجمان ایک دوسرے کے ساتھ تو رہتے ہی ہاڑا ہوڑی ہوتی رہتی ہے، لیکن کل انہوں نے رات 6 بجے سے اب وہ ایک ملٹری ایکشن کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سرحد میں 200-300 کلومیٹر اندر آ کر ہمارے کچھ لوگوں کو شہید کیا. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ گئے. یعنی اب ان پہ وہ 56 انچ چھاتی باتی یہ وہ حکومت پہ یہ مجبوری بن گئی ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی ہم تو ابھی تکڑے ایسی کوئی بات نہیں وغیرہ وغیرہ. تو بجائے ایک کام جو کہ تھوڑا سا ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی طرف لے جا سکتا تھا
اس نے ایسی صورت بنائی ہے کہ وہ یا تو چنگاری دکھانے کی سوال ضرورت ہے نا بس. پھر بھی اپنی جگہ ہی رہا نا کہ یہ جیسچر کی ضرورت کیا تھی جب ٹھنڈا کرنے کی کوئی گنجائش تھی نہیں تو دن وائے شاید کچھ نہ کچھ ہوگی. بہرحال چلیں جی ایک کال لیں پھر میں آپ کے لوگوں کے. جی اسکردو بھائی جان السلام علیکم. السلام علیکم نصرت بھائی. جی وعلیکم السلام سر. آپ کا پروگرام ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. بہت ماشاءاللہ آپ کے تبصرے بہت ہی جامع ہوتے ہیں. ہمیں اصل میں آج یہ اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو گلگت بلتستان ہے اس میں گزشتہ 7-8 دنوں سے مکمل پہیہ جام ہے، شیڈر ڈاؤن ہے، حتیٰ کہ جسم و جان کا رشتہ قائم رہنے والی دوائی تک یہاں نہیں ملتی ہے. اور انتہائی یہ سب اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمارے اوپر بے انتہا ٹیکس لگایا ہے، خطرناک قسم کے ٹیکس لگائے ہیں. اس کے خلاف عوام احتجاج کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کے کان میں جوں تک نہیں رہی، کسی نے پورا تک نہیں ہے. یہ وزیر اعظم یہاں آئے تھے، انہوں نے خود اعلان کر کے کیا کہ میں یہ سب ختم کرتا ہوں لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوا. اچھا بھیا لیکن میں نے تو بلکہ اپنے پروگرام کے آغاز ہی میں برادر یادگار چوک اسکردو پر 1.5 سے 2 لاکھ افراد جمع تھے. جی بالکل ابھی ہم نے جی تھوڑی سی فوٹیج بھی دکھائی ہے اور اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی جی باقاعدہ میں نے گلبین بی بی کو کہا کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ 6 دنوں سے ایک مسلسل احتجاج جاری ہے اور ہم اس پر توجہ نہیں دے پا رہے. اور میں بھی آپ سے بات کرنے کے بعد گیئر لگا کر ادھر جانے کو مجبور ہوں. آج جو ہوا ہے جس پہ سارے لوگ کہہ رہے تھے جی کہ بات کر لیں، آپ کو جو بار بار پیغامات آ رہے تھے تو میری دانست میں یہ جواب غزل ہے. جواب غزل ہے. بدھ کے دن ہمارا پروگرام ہوا تھا. اس دن بھی آپ نے چونکہ آپ نواز شریف صاحب سے ناراض ہیں بقول تو آپ نے خبروں میں نہیں ڈالا تھا تو میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا انٹرو کے بعد. وہ دکھانا بھائی حصہ. آج تمام اخبارات کی ہیڈ لائن 6 سرخیاں. ہاں وہ تو دیکھی تھی میں نے. کیا 1 منٹ کیا مطلب ہے؟ چیختی دھاڑتی دیکھی تھی ساری ہیڈ لائنز تمام اخبار. آج ہی آپ کے شہر میں آ رہا ہے والے ڈھول ڈھمکے کے تحت. خدایا نصرت صاحب اتنی امپورٹنٹ ہم ابھی کریڈیبل ڈیٹرنس کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو شہباز شریف اگلے وزیر اعظم. صحافت ہے all about تجسس، curiosity. اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کل ایک طویل اجلاس ہوا ہے رائے گنج میں، ٹھیک ہے. اس اجلاس میں سب سے زیادہ غور و خوض یہ کیا گیا کہ حلقے سامنے رکھ کے تو یہ دیکھا گیا کہ ان میں ہماری پوزیشن کیا ہے. ٹھیک. وہاں پر ان کو ایک سروے بھی پیش ہوا. اوکے. اب ایک صحافی کے طور پر ہاں اس میں یہ جاننا چاہوں میرا سوال یہ ہے کہ اندر تو یہ بات ہو رہی تھی تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے تو تھا ہی نہیں. اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ ذرائع سے کیوں آیا؟ بھائی پاکستان مسلم لیگ کا کوئی سیکٹری اطلاعات ہوگا، کوئی ترجمان ہوگا. نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں آصف کرمانی صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں. وہ پرویز رشید صاحب اس میٹنگ میں موجود بھی تھے. وہاں سے نکلتے صحافی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے بتاتے بھی پھر نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ مزید اب 1.5 منٹ باس میری زندگی کا ضائع کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی اس ساؤنڈ بائٹ کو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، 1 ہفتہ ہو گیا وہی لڑائی چل رہی ہے آپ کی اور میری کہ یہ کیوں. نہیں بی بی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ یہ خبریں اس دن بھی میں جو آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ میں نے شور مچا دیا. میں نے کہا یہ ذرائع سے کیوں، یہ مینج ہوئی ہے. یہی ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا نا. اچھا، اس کے باوجود بیشتر لوگوں نے اس مینیپولیٹڈ مینج پلانٹڈ سٹوری پر اعتبار کر لیا کہ فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد سے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ کالمز آئے جس میں 1 لائنر یہ تھی کہ بالآخر نواز شریف بکری ہو گئے. انہیں سمجھ آ گئی کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور مسلم لیگ چونکہ مزاحمت کی سیاست وغیرہ وغیرہ نہیں کرتی تو وہ بیچارے یعنی پتلی اب یعنی گلی سے باجو کی گلی سے فرار کے چکر میں ہیں. اور اب وہ اپنے پریگمیٹک بھائی اور چودھری نثار علی خان صاحب پل ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے.
ٹھیک ہے. تو میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ یہ غالباً اس طرح کا قصہ بس نہیں. اگر آپ میری بات کبھی سنتے نہیں ہیں, انسٹنکٹیولی مزید بھی نکلوائیں کلپ, انسٹنکٹ میری کہہ رہی تھی کہ یہ شہباز شریف نے خبر لگوائی. میں اس دن بھی آپ کو میں کہہ رہی تھی, آپ سن ہی نہیں رہے تھے. مطلب انسٹنکٹیولی آپ نے کہا یہ تمہارے خیال میں ذرائع سے کیوں آئی ہے؟ میں نے یہ کہا کہ بلکہ اسی پروگرام میں تم جاؤ, میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ میڈیا سیل آج کل سلمان چلا رہا ہے. یہ میں نے کہا تھا. ایک ہی بات ہے نا, شہباز ہو یا سلمان ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ اب انہوں نے اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سارا آنے کے باوجود ایک طرف تو یہ تاثر جا رہا تھا, دوسری طرف چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک بیان دیا. اس بیان میں انہوں نے فرمایا کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور ٹکر کے ذریعے نہیں اس بات پہ غور کرو. یہ ارے بابا یہ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف یعنی کہ ڈرون سٹرائکس, امریکی نائب صدر پینس کا حملہ, گلگت بلتستان میں 6-7 دنوں کی سٹرائک, اور کیا چل رہا ہے کہ ایک ہی گھر میں سوکنوں کی لڑائی, سوکنوں کی ہوتی رہنا جیسے. لیکن وہ انگیج تو کرتے ہیں نا, سب کو کرتے ہیں لوگ. آپ کریں, آپ کہیں کرو. ایک منٹ کال لے لیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں وقار پارس ہوں راول پنڈی سے. جی بھیا. اور میرا سوال بھی کلبھوشن کی ملاقات کے حوالے سے ہے, کیونکہ بیچ میں دونوں کے درمیان ایک کھڑکی کا فاصلہ تھا اور وہ ایک دوسرے کو چھو بھی نہیں سکتے تھے یا مل بھی نہیں سکتے تھے. تو کیا ایسا ممکن تھا کہ ادھر ہی نیو دہلی میں یا انڈیا میں رہ کے دونوں کی ویڈیو کال کے ذریعے ملاقات کروا دی جاتی, یا مستقبل میں ایسا ممکن ہے کہ؟ جی میں بھیا آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے, لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا شیشے کا درمیان میں ہونا, تو آج کل میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل یہ پریکٹس ہو گئی ہے کہ ہارڈ کرمنلز کے ساتھ ہوتا ہے. شیشہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں. میں وہ کہہ رہا ہوں یعنی فون پہ بات ہوتی ہے, امریکہ کی جیلوں میں بہت ہی کم بات ہے. ایک قیدی ہے اور جس قسم کے, لیکن بہرحال بریک لے لیں تو میں اس کے بارے وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا سب سے پہلے یہ کہ ٹرائل بلون چھوڑا کہ جی میں تو کشتی حوالے کر رہا ہوں اور میرے بھائی اس کو سنبھال کے رکھنا, بائے بائے, میں احتساب عدالتوں میں پیش ہوا کروں گا. وہ جمعرات جمعہ ہفتہ تقریباً ایک ہفتہ انتظار اس کا کرتے رہے کہ what sort of response. بڑے بھائی ہیں کہ ہنٹ ہی نہیں لیتے, کیا کریں. میجورٹی کا رسپانس یہ آیا کچھ اس طرح کا کہ میاں صاحب بکری ہو گئے اور بالآخر وہ پریگمیٹک لائن پہ آ گئے. ہاں پر کلیئرلی وہ ہی از ناٹ. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ پیغام یہ دینا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ہم تو قائم ہیں, دوسرا یہ تھا کہ چودھری نثار علی خان صاحب ٹکرز اور ٹویٹ یہ ٹیم ہوتی ہے, قوت سوشل میڈیا کی کتنی ہے, یہ ہوتے ہیں and they are youth and مطلب تو یہ ایک جماعت کی جو اندر کی لڑائی جھگڑے ہیں باس, یہ کیوں ہمارے ٹیلی ویژن سکرینز پہ یہ روز پلے آؤٹ کرتے ہیں. یہی تو رونا ہے. it makes good television نا, لوگوں کو چسکا. کو واچ اے مووی بڑی اچھی نکلی ہے بھائی, بڑا چسکا ملے گا آپ کو. اس ملک میں کون سا اچھا ڈرامہ لکھا جا رہا ہے, مطلب جا کے دیکھیں فلمیں, مطلب اسی لیول کی ہیں باس, جس لیول کی سیاست ہو رہی ہوتی ہے اسی لیول کی. تو میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, تو اس سے لوگ یعنی پریفر کرتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی کوئی تکلف کیے بغیر دیکھا اور ٹھیک ہے ریموٹ دکھایا اور چلو مفت میں. اور یعنی کہ میں آپ سے میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اب اس کو پھر ہم جب سپن دیتے ہیں اس میں, ہم جو اس میں ڈالتے ہیں تو بس, اور دہاڑی لگ گئی, ریٹنگز بھی آ گئی, صحافت بھی ہو گئی, خدا حافظ. یہ ہے معاملہ. یہ جی لاہور سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. دوستو جوید صاحب, میں آپ کو فالو کر رہا ہوں جب آپ مناظر صاحب کے ساتھ بھی پروگرام کرتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلبھوشن کا جو مسئلہ مختلف چینلز میں آ رہے ڈسکشن ہو رہا ہے, افغانستان اور انڈیا کے معاملے میں آپ کو سب کو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پالیسی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی ریٹائرڈ لوگ آتے ہیں نا مختلف چینلز پر, وہ جسٹ وانٹ کہ یہ سسٹم ڈیریل ہو اور ان کی نوکریاں لگے. تیسری بات یہ کہ پاکستان مسلم لیگ کو جو ووٹ ملا نا مسلم لیگ نواز شریف
हाँ। वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वजह से मिल रहा है। हाँ, तो चले, ये तो एक बात हो गई ना। अब उसको ये वो मैं आपकी ये जो आखिरी बात है, मैं जाती तौर पर उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। वोट उन्हीं का ही है। मेरा ख्याल है, मैं हज़ारहा मरतबा इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो रिवायती वोटर है, उसकी बेपनाह अक्सरियत आज भी ये समझती है कि मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि मियाँ साहब के साथ इंसाफ नहीं जी, हाँ, बिल्कुल ज्यादती हुई है और वो उन्हीं के साथ रहे। ठीक है, तासुर सही है, ये अलग बात। लेकिन अब इसको हमारे यहाँ मसला ये ना कि वही देखो ना, आप टेलीफोन पे आप दो अब चीजों की या तो कड़ियां मिलाएं, कभी चूंकि नवाज शरीफ नहीं है इसलिए कल वाली बात उस तरह सेल ना हो पाई जैसे होनी चाहिए थी, या तो गालिबन आप ये कहना चाहते हैं तो चले भाई, मैं कहता या मैं उससे एग्री या डिसएग्री करता। अब हम किस मौजू पर किसको ब्लेम करें ना, अब हम किसको ब्लेम करें मतलब। हाँ, अब जो मैं जो असल जो आपको बात करना चाह रहा हूँ ना कि इस तरह ये जो आज बहुत कम लोगों ने एक बात नोटिस की होगी। वो क्या बात, कौन सी कोई इंपॉर्टेंट खबर आज रह गई हमसे? नहीं, इसी में जो सारा ये जो ये बखुदा टिपिकल सौकनों की लड़ाई है। तो ये बहुत अच्छा सॉप ऑपरा, मुझे बताएं कुछ इसमें सॉप ऑपरा को मैं अब 8 और 9 के साथ में बैठ के कैसे, मैं यही रोता हूँ हमेशा कि ये सॉप ऑपरा है। हाँ, वो भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है इससे, वैसे मुझसे पूछें। अब नहीं, बट मिस क्या हुआ बॉस, टाइम खत्म होने, बताएं ना जल्दी। चौधरी निसार के बारे में उन्होंने कहा कि जो लोग यानी कि इसको पॉलिटिकल करेक्टनेस कहते हैं, हाँ, बुज़दिली को। अच्छा ओके, वेल चलें जी, मियां साहब को अच्छा दिन था, तो कोई 2-4 आप इंतजार करते हैं क्या कहेंगे चौधरी निसार जवाब। और ये बिल्कुल में से कोई खामोश नहीं होगा, ये सब जवाब देना जरूरी समझेंगे ना। ओके, चले जी, क्लोज करते हैं, आज का प्रोग्राम भी खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।